नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ सुबह और शाम को सिर्फ़ एक बार पढ़ने के लिए है। मसनून दुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही पढ़ी, तो हम भी इसको मामूल में अपनाएं। बहुत ही खूबसूरत दुआ है। या हय्यु या क़य्यूम से शुरू हो रही है। आयतल कुर्सी में भी ये अल्लाह ताला का अज़ीम सिफ़त, अल्लाह ताला का अज़ीम नाम आया है। तो जैसे कि उर्दू वाला ही लफ्ज़ है, या हय्यु हयात से है, क़य्यूम का या ए हय्यु हयात से है, हा या इसका रूट वर्ड है हयात हई। ए ज़िंदा या क़य्यूम, ए क़य्यूम कायम रहने वाले, कायम करने वाले। क़य्यूम जैसे क़याम होता है, कायम रहना। कौम काफ वाव मीम इनका रूट वर्ड है सबका। तो ए कायम रहने वाले, कायम रखने वाले तमाम मखलूक़ात को, जिसको अल्लाह ताला ने ख़ुद पैदा किया, उनकी हर चीज़ को, हर निज़ाम को चलाने वाले, यहाँ पुकारा जा रहा है। या देखिए 2 दफ़ा या आया। या तो होता कि एक ही दफ़ा आ जाता या, और फिर हय्यु क़य्यूम इकट्ठा आ जाता। नहीं, अल्लाह ताला को उसके सिफ़ाती नाम से पुकारा जा रहा है, दिल से पुकारा जा रहा है, या हय्यु। फिर दोबारा पुकारा जा रहा है या क़य्यूम। कितनी खूबसूरत दुआ है कि जामे दुआएं हमें मिल गई हैं। कितने खुश नसीब हैं हम, ख़ुद से हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें जामे अल्फाज आएँ, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात हमें अपनी दिल की बात अगले को पहुंचानी आए। तो ये हमें तैयार मिली हुई हैं। बस सिर्फ़ एक बार सुबह, एक बार शाम को अपने मुकर्ररा वक्त पे पढ़नी चाहिए। बिरहमतिका बाज़िरबी का तर्जुमा मुख्तलिफ़ तरह से किया जाता है। यहाँ पे आ रहा है साथ रहमत, उर्दू वाला ये लफ्ज़ है। रहमतिका आपकी रहमत से। बी मायनी साथ, रहमत उर्दू वाली लफ्ज़ है। काफ ज़बर का मतलब है आप, यानी वाहिद है, तेरा तेरी तुझे। तो बेरहमतिका आपकी रहमत से क्या करता हूँ मैं। अस्तगीसु, ये जो शुरू में आ आया हुआ है ना, इसका मतलब है मैं। जैसे आउज़ुबे में होता है आ मायनी में। आपकी रहमत के वसीले से, या आपकी रहमत से। अस्तगीसु, ये आ मायनी में मैं मदद तलब करती हूँ। क्या मदद तलब करती हूँ। अस्लिह, अस्लिह सवार दीजिए। असली उससे है हर चीज़ को सवार देना, बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर देना। तो सवार दीजिए, ठीक कर दीजिए, इस्लाह कर दीजिए। ली मुझे, शअनी कुल्लहू, यहाँ जो छोटिया है ये, और ये भी यहाँ पर भी है छोटिया। ये ब्लैक कलर का मैं कर रही हूँ, यहाँ पर भी है छोटिया। इसका मतलब है मेरा, मेरी, मुझे। आयत के लिहाज से जो फिर तर्जुमा बनेगा हम उसी को देखेंगे। तू सवार दे मेरा हर काम, ठीक है। असली सवार दीजिए, इस्लाह कर दीजिए मेरे लिए। शअनी मेरे कामों को, कुल्लहू सब के सब। ये कुल का मतलब है तमाम, हु का इशारा जो है वो शअनी की तरफ जा रहा है, यानी सब काम। तो रवा तर्जुमा बनेगा तू मेरा हर काम सवार दे। इसको आसानी से बस इसी तरह याद कर लीजिए, तू मेरा हर काम सवार दे। और क्या दूसरा क्या पॉइंट है। वला, वाव का मतलब है और, लाता इकट्ठा आ जाए तो मना किया जा रहा है। और ना तकिलनी, आप हवाले कीजिएगा। ये जो तकिलनी है, वाव काफ लाम इसका रूट वर्ड है, वही जो वकील, वकालत, तवक्ल उसमें आता है। तो आप ना हवाले कीजिएगा। जैसे वकील होते हैं ना, हर काम आपके आपने जो काम हवाले किया होता है, तो वो उसको हर चीज़ को देख रहा होता है। तो यहाँ पे यही है कि आप ना हवाले कीजिएगा, नी मुझे, इलाद नफ्सी मेरे नफ्स की तरफ, यानी आप मुझे मेरे नफ्स के
بالकुल بھی حوالے مت کیجیے گا. دیکھیے اپنا ہی نفس ہے ہمارا، اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے ہمارا نفس، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے. یہاں پہ اصلی ایک یہاں پہ کہا جا رہا ہے دعا مانگی جا رہی ہے اصلی سوار دیجیے، اور ایک یہاں پہ یہ جو بلیک کلر کا ہے ولا تکیلنی، اور نہ آپ حوالے کیجیے گا. تو یہ جو پلگ اینڈ پلے کی بہنیں یہ اس کو اچھے سے سمجھیں گی، اور باقی بہنیں اس کو اگنور کر سکتی ہیں اگر سمجھ نہیں آتی ہے. بس ترجمہ یاد کر لیجیے گا. الا نفسی، میرے نفس کی طرف، طرفات عینین، عین آنکھ کو کہتے ہیں، جس سے ہوتا ہے نا اینک چشمہ، تو عین عین دو آنکھیں، تو یہ عین آنکھ کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بنے گا؟ طرفات عینین. طرفات عینین یہاں پہ بنے گا آنکھ چھپکنے کے برابر بھی، یعنی آنکھ چھپکتے ہوئے کتنا ہمارا ٹائم لگتا ہے، بالکل پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں، بالکل اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کتنی دفعہ آنکھ چھپکی ہے. کچھ اگر ہم گنے بھی تو ہم سے نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ اپنی بالکل عاجزانہ اللہ تعالیٰ کے بالکل حوالے خود کو کیا جا رہا ہے. اس کو دیکھیے، اور کس وجہ سے؟ رحمت سے. پہلے کتنی بڑی تعریف کی گئی اللہ تعالیٰ کی. اس نفس کے حوالے نہ کر رہے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے ہی نفس کے حوالے نہ کرے. اس دعا کے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی. شروع میں اے حی، اے قیوم، بار بار 2 دفعہ استعمال ہوا، یا بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ استعمال ہو جاتا. کتنے عظیم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ نام ہے، عظیم. تو یہ تو دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے. ہم دل سے پورے شعور کے ساتھ دماغ کو رکھتے ہوئے، حاضر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ہر کام میں آ جائے، صبح ہم اس کو پڑھیں دعا کو، اور تمام دن ہمارا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں گزرے. پھر اسی طرح شام کو ہم پڑھیں تو پوری رات ہم سوئے ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، یا پھر جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہم سب رہیں. کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دیں. استغیث اصلح، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا نصرہ، انصر، مدد کر. یہاں پہ استغیثو کا لفظ آیا ہے. بہت زیادہ التجائی الفاظ ہیں. کلہو، سب کے سب، کل معنی تمام، ہو تمام کام کی طرف اشارہ ہے. اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ حالانکہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، کہ ہم چاہیں تو یہ کریں نہ کریں کوئی بھی بات. تو اس حوالے سے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، کیونکہ جو نفس ہے، ایک تو ہوتا ہے شیطان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ہمارا اپنا نفس. جتنا بھی محنت کر لو، جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لو، جتنے بھی ارادے ہوں، جتنی بھی نیتیں کر لو، جتنے بھی اسباب ہم پورے کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیں، کہ سستی دکھا دیں، یا چلو یہ نہیں کرتا، یا نیت میں تھوڑا سا فتور آ جائے کہ چلو بس رہنے دو، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، نہیں، فوراً آپ کا نفس آپ کے اوپر حاوی آ جاتا ہے اور آپ کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں. تو کتنے انسان دیکھا جائے کتنا عاجز ہے، کتنا اس کو ہر حوالے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. صرف ایک آنکھ چپکنا کتنا تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان دعا کرے کہ یا اللہ اس دوران بھی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. کیا ہوتا ہے ہم ایک دم سے منہ سے الفاظ نکل جاتا ہے نا، ہاں، نہ، نہیں، ایک دم سے کسی کو میسج چلا جاتا ہے، پھر ہم بعد میں کتنا پچھتاتے ہیں کہ ہائی میں نے یہ میسج کر دی، تو میرا ارادہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے کہنا ہی نہیں تھی، میں نے تو اس کو یہ بات کرنی ہی نہیں تھی. اب تو میں اپنے الفاظ سے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے. کتنے ایسے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، آنکھ چپکتے ہی، تو بعد میں کتنے پچھتاوے اور کتنے نقصان کا باعث ہوتا ہے. تو یہاں پہ بڑی خوبصورت لفظ ہے کہ مجھے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنی رحمتوں میں اللہ پاک ہم سب کو ڈھانپ لے، ہمارے ہر طرح کے شر سے ہمیں بچا لے، اپنی حفاظت میں رکھ لے. تو دل میں تقویٰ ہو، ارادہ اچھا ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں گے.
باقی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے جتنے بھی آپ کے بگڑے ہوئے معاملات ہوں گے عبادات میں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچا لیں گے، حفاظت فرمائیں گے ہر اس میں، ہر معاملے میں۔ تو ضرور جب آپ مشکل ہوں، آپ کو لگے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگتے رہیے گا۔ اس کی تجوید کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ یا حیو، یا پہ دیکھیے شد ہے، تو اس شد کو آپ نے اچھے سے ادا کرنا ہے۔ یا پہ بھی شد ہے اور یہاں دوسرے میں بھی شد ہے، یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، تو اس شد کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ شد کا مطلب ہوتا ہے دو اس کے اندر حرف ہیں، تو پھر اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، کاف پر پڑھیں گے، موٹے پڑھے جانے والے حروف، یہاں پہ کاف بھی ہے۔ برحمتک، اچھا یہ جو میں نے کلر کیے ہوئے نا، یہ اورنج، یہ براؤن کلر، یہ ہے، ان میں ہمس ہوتا ہے، یعنی کہ سانس جاری رہے گی، کیونکہ اگر سانس جاری نہیں کریں گے آپ تو پھر ان کا مخرج ویسے ہی کمزوری ہوتی ہے، اس میں پستی ہوتی ہے، تو اس لیے سانس جاری رہے گی تو ان کی کلیئر سمجھ آئے گی۔ زیر کی آواز اچھے سے آپ نے ای کی نکالنی ہے۔ برحمتک، ای اسمائلنگ فیس نہیں ہونا چاہیے۔ برحمتک، سین میں بھی ہمس ہے۔ استغیث، ثیث، آخری جو حرکات ہیں اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ اکثر ہم سے لمبی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ایک، یہ ہے آخری حرکت، یہ ہے حیو میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، تو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ سین ہے، سین میں سٹی آئے گی۔ تھا نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اصلح لی، سوات میں بھی سٹی آتی ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے۔ ہاں پہ سوات پہ یہ ہمس ہے۔ لی شأنی، یا مدہ ہے تو یا مدہ کو صرف ایک الف کی مقدار دینی ہے، جو میں نے ریڈ ڈاٹس لگائے ہوئے نا، تو ان کو ایک الف کی مقدار دینی ہے۔ لی شأنی، بس لمبا نہیں، چھوٹا لمبا نہیں۔ کلہ، لام پہ شد ہے تو اس کو سختی سے بھی ادا نہیں کرنا، بس نارمل۔ کلہ، موٹا بھی نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ، اب یہ جو میں نے بلو لگایا ہوا ہے لائن، اس کا مطلب ہے یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، یعنی آپ نے 4 سے 5 حرکات کھینچ لینا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ رک رہے ہیں وَلَا تَكِلْنِي، پھر آپ نے یا مد ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو پھر مد منفصل ہوگا۔ ایلا، یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار جائے گی۔ نفسی، فا ساکن پہ ہمس ہے، جیسے پھونک مارتے ہیں نا ہوا میں کینڈل کو، تو اس طرح آواز آتی ہے۔ فا، اوپر کے 2 دان نیچے ہونٹ کے اندرونی گیلے حصے کو ٹچ کرتے ہیں۔ فا، نفسی، سین میں سیٹی، زیر کے آواز ای کی، یا مدہ صرف ایک الف کی مقدار، زیادہ نہیں۔ تمام الف جہاں جہاں لکھا ہوا ہے ایک الف کی مقدار دینی ہے، تو ایک الف کی ہی مقدار کھینچیے گا، زیادہ نہیں، 2 سیکنڈ جتنا بس۔ طرفت عین، تو تو پر ہے، را بھی پر ہے، ان تو اور را کی وجہ سے فا اور تا پر نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ خیال کیجیے گا۔ آگے پیچھے پر حروف کے باریک ہونا تو پھر وہ بھی پر پڑے جاتے ہیں غلطی سے۔ تو را، زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھائیے گا۔ طرفت عین، تو یہاں پہ یا لین کا قاعدہ ہے، لیکن آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر مد عارض لین کا آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس دعا کو پورے شعور کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں، ہمارے واقعی میں ہمارے نفس بہت کمزور ہے، ہم بہت کمزور انسان ہیں، جتنا بھی عبادات کر لو، جتنی بھی نیک اعمال کر لو، جتنی بھی دعائیں کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن پھر بھی ہم اپنے نفس کے ہاتھوں محتاج رہتے ہیں۔ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ بچنے کی، اپنے نفس سے بچنے کی یہ ضرورت ہے۔ کسی کو کچھ دیکھ لیا، کسی کے پاس کچھ دیکھ لیا، کسی کی نعمت دیکھ لی، کچھ بھی ہو جائے تو نفس فوراً سے آپ کو بہکانے میں پہل کرتا ہے۔ شیطان تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو اپنا نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو ایسے حوالے کے لیے تو روزے بہت اچھے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا کرے۔ یا حیو یا قیوم، یہ قرآن میں مجھے 3 جگہ نظر آئے تھے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111، سورہ آل عمران آیت نمبر 2، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔
تو جب بھی آپ دیکھیں مشکل میں ہے تو ضرور اس کو پڑھیے، کیونکہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلا کام اپنے جو پیارے ہوتے ہیں کسی کو بھی ہم فوراً سے فون کر لیتے ہیں، جو قریب ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے ہم گھنٹوں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور خاص کر یہ جو فون ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں، حالانکہ اس پہ چارج لگتا ہے، اس پہ پیسے لگتے ہیں، لیکن فری کالز بھی ہوں جیسے آج کل ہوتے ہیں، اگلا فری نہ بھی ہو تو ہم لمبی چوڑی آڈیوز بھیج دیتے ہیں۔ اب تو یہ بھی سہولت ہمارے پاس میسر ہے، ویڈیو کال کر لو، وائس میسج بھیج دو، ویڈیو کال کر دو، چیزیں ریکارڈ کر کے بھیج دو، تو کتنا وقت کا جو ہے وہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے۔ حالانکہ اگلا جتنا بھی 2x کی سپیڈ میں سنے، جتنا بھی سپیڈ بڑھا کے سنے، لیکن پھر بھی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو ضرور سب سے پہلے اللہ سے مانگے، اللہ سے مدد مانگیے، پھر دوسروں سے اچھا مشورہ جب لگے کہ یہ بندہ ہے اس قابل کہ اس سے مشورہ مانگا جائے تو ضرور مشورہ مانگنا چاہیے۔ اور جو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جب ہمارا نفس، ہم اپنے نفس کے مانتے ہیں جانے انجانے میں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں اور نیکیوں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے نا 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں تمام نام اچھے، بس اس کو پکارو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے نام سے پکارنا چاہیے، یا بچنے کی، اپنے نفس سے بچنے کی یہ ضرورت ہے۔ کسی کو کچھ دیکھ لیا، کسی کے پاس کچھ دیکھ لیا، کسی کی نعمت دیکھ لی، کچھ بھی ہو جائے تو نفس فوراً سے آپ کو بہکانے میں پہل کرتا ہے۔ شیطان تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو اپنا نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو ایسے حوالے کے لیے تو روزے بہت اچھے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا کرے۔ چلیں اس دعا کو مانگتے ہیں پورے شعور کے ساتھ، اس کا ترجمہ دماغ میں رکھتے ہوئے، دل میں تقوی اختیار کرتے ہوئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ عین اس طرح کلکلہ نہیں کرنا، یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ استغیثو میں یہ تھوڑا غین پر ہے، تو یہ ادا کرتے ہوئے شاید مشکل لگے اسٹوڈنٹس کو کہ تا اور ثا پر نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ وہ پر حروف میں نہیں آتا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، کلہ بہت زیادہ لام پہ ٹائم بھی نہیں لگانا، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ ایک اور دفعہ دل سے مانگ لیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ آمین یا رب العالمین۔ تو زبر را تر، تو تر اس طرح تکرار بھی نہ آئے، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو مشکل لگے پر حروف، باریک حروف، تو ان کو پہلے آہستہ آہستہ پڑھیے گا، توڑ توڑ کے پڑھیے گا، جیسے استغی، پھر استغی، پھر روانی سے پڑھیے گا اس طرح۔ پھر اصلح ہے، دیکھیے یہاں پر بھی سواد پر ہے، یہاں پہ سواد پر ہے، تو اس کی وجہ سے حمزہ موٹا نہ ہو، یہ خیال کیجیے گا۔ نارمل رکھیں گے، جیسے سواد پہ آپ کی زبان آئے گی مخرج پہ، تب آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اصلح لی، لی، اور یہاں پہ جو حمزہ ہے جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہاں پر بھی مسٹیک آتی ہے، تو حمزہ کو یہاں ٹھیک سے ادا کرنا ہے۔ شأنی، شأنی، ٹھیک ہے، جیسے ہم ہچ کے لیتے ہیں نا، اس طرح کی آواز آتی ہے تو وہی آواز ہوگی، شأنی۔
امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک سب سے قبول فرما لے۔ جو وقت آپ ان ویڈیوز پہ لگاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کے علم و عمل میں خوب اضافہ فرمائے، سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے اور دوسرے اوقات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔